नाज़रीन, गजा से आने वाले डेवलपमेंट्स और वहां के मनाजिर और प्रिजनर एक्सचेंज डील के अंदर हमास का पावर शो, इसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हैं और इसके बाद जो है वो इजराइल हवास बाख्ता हो चुका है और अजीबो गरीब हरकतें करने लगा है, बेसिकली टक्करें मारने लगा है और हर टक्कर के अंदर जो है वो उसका अपना ही सर जख्मी हो रहा है। इस वक्त हुआ यह है कि इजराइल ने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक ली है, उनको बसों से उतार कर दोबारा जेलों के अंदर भेज दिया है, जो मनाजिर इस वक्त गजा से सामने आ रहे हैं। बेसिकली इजराइल की डिफीट जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसकी डिफीट जितनी ज्यादा एस्टैब्लिश होगी या ऐसे वाकयात होंगे जो इजराइल की डिफीट को सामने लेकर आ रहे हैं, तो इजराइल एस्केलेट करेगा, यानी अपनी डिफीट को, अपनी ह्यूमिलिएशन को, अपनी जिल्लत को कवर अप करने के लिए, अपनी हेजेमनी को रीस्टैब्लिश करने के लिए इजराइल जो है वो एस्केलेशन करेगा। लेकिन अब नाज़रीन बात यह है कि 15 महीनों की जेनोसाइड के बाद अब तब्दीली मिडिल ईस्ट के अंदर यह आ चुकी है कि इजराइल का जो खौफ है, जो उसकी जो हैबत है, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। यानी पहले यह डर होता था कि इजराइल ये कर देगा, इजराइल वो कर देगा। अब जो जेनोसाइड उसने की है, जो कि तारीख में भी कोई इस तरह की जेनोसाइड नहीं कर सका, तो उससे ज्यादा इजराइल क्या कर लेगा। इसलिए जो एक खौफ होता था ना इजराइल का, वो अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। तो जो करना इजराइल को करे, तो रेजिस्टेंस अपने मुताबिक चीजों को लेकर चल रही है और दुनिया के सामने हकायक रख रही है। इजराइल की जो डिफीट हुई है, इजराइल ने जो जुल्म किया है, उसको जो है वो अपनी हिकमत अमली के तहत जो वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं और इजराइल उसमें अजीबो गरीब हरकतें और टक्करें मारने पर और ऐसी चीजें जिससे उसको कुछ गेन नहीं होना है। इतनी बड़ी फुल स्केल एक जाहिरियत के बाद जब उसको कुछ अचीव नहीं हुआ, तो इस तरह की मतलब फलस्तीनियों को बसों से उतार कर जेलों में भेजने से उसको कुछ अचीव नहीं होने वाला है। तो जो इजराइल ने करना है वो करे, रेजिस्टेंस अपने मुताबिक आगे बढ़ रही है। उधर लेबनान में नाज़रीन क्या हो रहा है, लेबनान के अंदर जो अजीम अवाम है, लेबनानी अवाम है, वो अजीम मिसालें कायम कर रही हैं और गोलियां और जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो भी लेबनीज अवाम को नहीं रोक पा रही हैं। बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ टाउन से खबरें आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं कि लेबनीज अवाम अपने घरों को लौट रहे हैं और इजराइल के लिए एक एक दिन वहां पर मुश्किल हो रहा है वहां पर स्टे करना, क्योंकि इजराइल रेजिडेंट्स की इस तरह से वापसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उनकी पोजीशन वहां पर टोटल कंप्रोमाइज और डिफिकल्ट हो चुकी है। फिर अगर हम वेस्ट के अंदर नाज़रीन देखें, तो वेस्ट जो है वो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर घिर चुका है। वो जो वेस्ट से हर वक्त सपोर्ट आती रहती थी, वो वेस्ट खुद अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक साथ साथ एक बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है। अभी फ्रांस से खबर है कि उसकी गवर्नमेंट गिरने लगी है इकोनॉमिक मसाइल की वजह से। मतलब बड़ी प्रोफाउंड लेवल की तब्दीली। इजराइल के क़याम में यूरोप का बहुत बड़ा किरदार है, यूरोप की सपोर्ट का, नॉट ओनली मिलिट्री सपोर्ट बट द डिप्लोमेटिक सपोर्ट, बट द प्रोपेगेंडा सपोर्ट, बट द मीडिया सपोर्ट, ये बहुत मैटर करती है। तो वो खुद यूरोप जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है और यूरोप जो कि मेन सपोर्ट बेस है इजराइल की, बहुत मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन के करीब हो रहा है कि वो इजराइल की सपोर्ट जारी रखें। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगाज जरा करते हैं, जो प्रिजनर एक्सचेंज राउंड्स हो रहे हैं उनके जो मनाज़र सामने आ रहे हैं, जो इंपैक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं। इजराइल का मुकम्मल तौर पर भुरकस निकल चुका है, यानी सबसे बड़े बदमाश का कचूमर जो है वो रेजिस्टेंस ने निकाल कर रख दिया है, पहले मिलिटरीली और अब ये जो डिप्लोमेटिक महाज, जो मीडिया का महाज उन्होंने संभाला है। और इसको आप यूं समझिए कि ये इजराइल की मुकम्मल तौर पर मौत है। दिस इज लाइक द एंड ऑफ इजराइल, ये उनकी मौत है, यानी उनकी हैबत का खत्म होना, उनकी ताकत का एक्सपोज होना और उनके जुल्म का सामने आना, ये उनकी मौत के मुतरादिफ है। आपको पता है ना कि इजरायली जो हैं वो वेस्ट के अंदर अपने आप को क्या पोर्ट्रे करते हैं, अपने आप को मजलूम पोर्ट्रे करते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग इजरायली अपने आप को वेस्ट के अंदर मजलूम पोर्ट्रे करते हैं। और जैसा कि आप देखें, सेल्फ डिफेंस, अपने आप को डिफेंडर शो करते हैं। आप जैसे कि इजरायली आर्मी का ऑफिशियल नेम क्या है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनकी आर्मी का ऑफिशियल नेम है। तो वो अपने आप को मजलूम, डिफेंडर, आप बार बार वेस्टर्न गवर्नमेंट से ये अल्फाज सुनते हैं कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है, इजराइल जो भी करे उसको सेल्फ डिफेंस के खाते में डाला जाता है। उसने इस जंग के दरमियान 5 मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं, लेकिन फिर भी उसको सेल्फ डिफेंस के खाते के अंदर जो है वो डाला गया है। तो ये तमाम चीज़ों का एक्सपोज होना, ये वो बुनियादें हैं जिसके ऊपर इजराइल कायम है। तो ये इजराइल की मौत के मुतरादिफ हैं, जो कि रेजिस्टेंस अपनी बहुत कमाल हिकमत अमली के साथ इस वक्त ये कामयाबियां हासिल कर रही है। अरब वर्ल्ड ने मिलकर जंगें लड़ी इजराइल के खिलाफ।
لیکن وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. لیکن یہ والی جو جنگ لڑی گئی ہے اس میں پہلی شکست فاش اسرائیل کو ہر فرنٹ کے اوپر ہوئی ہے. تو جیسے ان کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا ہو اس طرح کی صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے، اور معاہدہ توڑنے کے لیے یہ اس وقت پر تول رہے ہیں، کچھ جواز ڈھونڈ رہے ہیں. اب انہوں نے کیا ناظرین یہ ہے کہ ادھر سے اسرائیلی قیدی رہا ہوئے ہیں تو ادھر سے فلسطینی قیدیوں نے رہا ہونا تھا، وہ بس میں ان کو بٹھا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو بسوں سے اتارا گیا ہے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر بھیج دیا گیا ہے. اگر یہ فلسطینی قیدی اب رہا نہیں ہوتے تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، یہ تو معاہدہ پھر توڑنے والی بات ہے. لیکن فی الحال اسرائیل میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ معاہدہ توڑ سکے، یہ قیدی ان کو رہا کرنے ہی پڑیں گے اور زیادہ ہیومیلیشن اور زیادہ ذلت کے ساتھ رہا کرنے پڑیں گے. دیکھیں نا، یہ اسرائیل کسی تقاضوں کو نہیں مانتا تھا تو اب وہ مجبوراً ان قیدیوں کو رہا کر رہا ہے. ابھی اس نے اتارے ہیں نا بس سے، دوبارہ پھر انہی کو بسوں میں بٹھا کر رہا کرے گا. معاہدہ توڑنے کے فی الحال اس میں جرت نہیں ہے. یہ عجیب و غریب بیسیکلی حرکتیں ہیں، جو دم کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے تو یہ وہی اس وقت ہو رہا ہے. کبھی فلسطینی قیدی جو رہا ہو رہے ہیں ان کے اوپر تشدد کرتا ہے اسرائیل، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. تو کچھ ہیڈ لائنز آپ ذرا دیکھیے. ان آربیٹریری موو اسرائیل ہالٹس ریلیز آف پیلسٹینین پرزنرز. ایک اچانک یہ عمل اٹھایا گیا ہے. دا ڈیسیژن ٹو فریز دا ریلیز آف پرزنرز کیم، یہ لائن سنیے گا، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، بیکاز آف دا سینز آف دا لبریشن آف دا کڈنیپ ان خان یونس. وہ ان کو بہت ہٹ کیا ہے وہ منظر جو یحییٰ سنوار کے گھر کے سامنے سے آیا ہے. سب سے بڑا مجمع وہاں پر جمع ہوا، وہ جو کاریں لائی گئی اس کے پر یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہانیہ کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، اور جو سب سے شیڈو یونٹس ہیں حماس کے وہ وہاں پر آئے. اسرائیل سے چھینا ہوا اسلحہ، وہ مطلب پورے جو پریڈ وہاں پر ہوئی، جو مناظر تھے، اس نے یہ اسرائیل کا فی الحال حالت کی ہے. تو کیوں روکا ہے؟ غزہ کے یہ جس انداز میں حماس نے چھوڑا ہے اس وجہ سے. تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. نیتن یاہو کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. I view the great severity, shocking scenes during the release of our hostages. This is further proof of unimaginable cruelty of Hamas terrorist organization. یہ حماس کی cruelty ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اندازہ کریں. I demand that the mediator ensure that such threatening scenes do not occur again and to guarantee the safety of our hostages. اب آپ اندازہ کریں کہ نیتن یاہو نے اس انداز سے بمباری کی کہ سارے قیدی مر جائیں اور کوئی درمیان میں کوئی وجہ ہی نہ بچے کسی ایگریمنٹ کی. 15 مہینے مسلسل بمباری میں اگر وہ ان کو کچھ نہیں ہوا تو اب یہ بیانیہ بنا رہا ہے کہ جی ریلیز کے درمیان جس طرح کی پریڈ اور جس طرح کی وہاں پر تقریب رکھی جا رہی ہے، اس سے ہمارے قیدیوں کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو بیسیکلی اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسرائیل دو چیزوں سے بہت زیادہ، 2-3 چیزوں سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی موت ہے، ان کی طاقت کا ایکسپوز ہونا، ان کے جو ہے وہ ظلم کا سامنے آنا، اور ان کی جو ہیبت ہے اس کا ختم ہونا. تو یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں پریزنر ایکسچینج کے جو مناظر ہیں جو تقریب رکھی جا رہی ہیں. تو اس وقت اسرائیل یہ پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے کہ حماس دوبارہ جو اگلا راؤنڈ ہوگا اس میں ایسی کوئی تقریب نہ رکھے، ایسا کوئی پاور شو نہ کرے، بلکہ خاموشی سے قیدیوں کو حوالے کرے. یہ اس وقت وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو اگلا جو راؤنڈ ہے اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ پریشر ادھر مانا گیا یا نہیں مانا گیا. لیکن جو حماس نے دکھانا تھا دنیا کو وہ بہرحال انہوں نے دکھا دیا ہے. مثال کے طور پہ آپ بین گور ہی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. دا امیجز کمنگ فرام غازہ کنفرمز دیٹ what happened so far was not complete victory but rather a complete failure. یہ ہمارے کوئی الفاظ نہیں، یہ بین گور کے الفاظ ہیں. ایک بہت ہی ظالم شخص اور بہت ہی فرعون شخص یہ کہہ رہا ہے یہ کمپلیٹ فیلئر ہوا ہے جو مناظر ہمیں غزہ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں. The exchange deal is unprecedented and the Israeli government has chosen to take the path of submission. کہ اسرائیلی گورنمنٹ نے سبمیشن کی ہے، جھکی ہے حماس کے سامنے، ریزسٹنس کے سامنے. اب ذرا ان کی اور حرکتیں دیکھیے. شن بیت نے ویسٹ بینک کے اندر جا کر دھمکیاں لگائی ہیں ان فلسطینیوں کو جن کے قیدیوں نے رہا ہو کر واپس آنا ہے کہ جشن نہ منائیں. Shin Bet warns families of the Palestinian prisoners to be released against celebrating amid arrest campaign کہ گرفتار کر لیا جائے گا اگر وہاں پر کوئی جشن ہوا. تو کیا جشن ادھر جشن ہوگا تو ادھر اسرائیل ختم ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ امپیکٹ ہے کہ جنگ رکی ہے تو جشن کہاں منایا جا رہا ہے؟ فلسطین میں جشن منایا جا رہا ہے، اسرائیل میں نہیں. وہاں پر تو ماتم والا سینیریو ہے.
تو یہ امپیکٹ کی ان کو فلسطینیوں کا جو جشن ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، جو سیٹرڈے آ رہا ہے یعنی جو کل کا دن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سیٹرڈے کو امریکن جو پریزنرز ہیں انہوں نے رہا ہونا ہے۔ 3 امریکن پریزنرز ہیں وہ رہا ہونا ہے۔ سب سے ایک بڑی گارنٹی یہ امریکن پریزنر ہی ہیں کہ جب تک یہ ہیں فی الحال فوری طور پر کوئی جنگ چھڑنے کا چانس نہیں ہے، یہ کل رہا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ امریکن جو پریزنرز ہیں وہ رہا ہوں گے۔ اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ 5 اور جو تھائی ورکرز ہیں وہ بھی رہا کی گئی ہیں۔ یہ اردگان اور باقی میڈیٹرز کی وجہ سے یہ رہا ہوئی ہیں، یعنی ان کا فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، یہ رہا بس حماس نے کر دی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے بدلے میں فلسطینی قیدی جو ہے وہ رہا کیے جائیں گے، وہ اسرائیلی پریزنرز کا معاملہ ہے۔ یہ تھائی نیشنلز ہیں، یہ تھائی ورکرز ہیں جو وہاں موجود تھیں اس وقت، تو ان کو بھی بہرحال حماس کی جانب سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ویسٹ بینک میں ابھی خبر یہ آ رہی ہے، یعنی جب ایک طرف بس سے اتارا گیا ہے تو دوسری طرف جو لڑائی ہے وہ شدید تر ہوئی ہے ویسٹ بینک کے اندر۔ 2 ہیڈ لائنز دیکھیے، پیلسٹینین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وائلنٹ کلیشز ان جینن کیمپ ایز اسرائیلی فورسز انفلٹریٹ۔ اسرائیل کی مزید فورسز جو ہیں وہ جینن کیمپ، اس وقت سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ جینن کیمپ کے اندر جاری ہے۔ جینن کیمپ جو ہے ویسٹ بینک کے اندر ریزسٹنس کا مرکز سمجھا جاتا ہے، کئی دہائیوں سے جینن جو ہے ریزسٹنس کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو مزید اسرائیلی فوج وہاں پر داخل ہوئی ہے، ایک طرف فلسطینیوں کو بس سے اتار کر جیلوں میں، دوسری طرف اسرائیلی فوج یہاں پر داخل ہوئی ہے اور وائلنٹ کلیشز اس وقت جاری ہیں۔ A huge explosion was heard in Jenin camp during the ongoing Israeli military operation۔ ایک بڑا اسرائیلی اگریشن والا آپریشن جو ہے وہاں پر جاری ہے اور ریزسٹنس جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے۔ اچھا، اب ناظرین اگر ہم اسرائیلی تھنک ٹینکس، ان کے ایکسپرٹس، ان کا میڈیا دیکھیں تو وہ ویسٹ بینک کے آپریشن سے ان کو زیادہ کوئی آپٹیمزم نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی اسرائیل بڑا فاتح ہو کر نکلے گا۔ جو اسٹریٹجک ڈیفیٹ اس کی ہوئی ہے، جو ہر محاذ کے پر ڈیفیٹ ہوئی ہے، وہ ویسٹ بینک کے ذریعے کو فتح میں بدل جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹرک ہے فی الحال ادھر والی ذلت کو کور اپ کرنے کے لیے، کہ ادھر والی جو ڈیبیٹ ہے نتنیاہو سے اس بات کے پوچھنے کی کہ غزہ میں کیا گین کیا، تو وہ ادھر ایسکلیشن، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنی اسرائیل کی ڈیفیٹ ہوگی وہ ایسکلیشن کریں گے، لیکن سوال یہ کہ ایسکلیشن کدھر کریں گے؟ غزہ میں تو کر نہیں سکتے، شام میں کیا کریں گے؟ تو وہ فی الحال ویسٹ بینک کے اندر یہ ایسکلیشن کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک خبر، ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور اوورآل جو اسرائیل ہے اس کے اندر اتنے زیادہ اختلافات ہیں، خاص کر آرمی کے اندر، کہ اسرائیل کولیپس کا جو سفر ہے، اسرائیل کے کولیپس کا جو سفر ہے، اس عمارت کے گرنے کا جو سفر ہے، اس جہاز کے جو بیڑا غرق ہونے کا سفر ہے، وہ جاری ہے، وہ مختلف انداز میں مختلف سپیڈ کے ساتھ جاری ہے۔ اب ذرا یہ خبر دیکھیے، ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر ایک بہت بڑی اسرائیلی بیس ہے، اسرائیلی آفیسرز کے اندر پھٹا پڑ گیا، لڑائی ہو گئی اور وہ اس بیس کو چھوڑ کر چلے گئے اور نئی ڈیوٹیز نہیں لگائیں۔ وہاں پر 5 گھنٹے تک وہ جو بیس ہے وہ ان گارڈڈ رہی، یعنی کوئی اس کی سیکیورٹی نہیں تھی، سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس میں بہت زیادہ اسلحہ پڑا ہوا ہے، بہت گولہ بارود وہاں پر رکھا ہوا تھا اور 5 گھنٹے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسرائیلی ویسٹ بینک بیس لیفٹ ان گارڈڈ فار 5 hours amid officers row۔ آفیسرز کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ Training soldiers at the Israeli Kafir facility abandoned their guard posts in orders from the commanders without any replacement or notification۔ اب ذرا یہ لائن دیکھیے، completely unguarded all posts including the ammunition and weapon depots۔ مطلب گولہ بارود بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی کوانٹٹی میں وہاں پر رکھا ہوا تھا اور وہ چھوڑ کر چلے گئے without any replacement or notification، attributing the situation to a dispute among Israeli officers۔ اسرائیلی آفیسرز کا آپس میں جھگڑا ہوا اور وہ بیس ہی خالی کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ Soldiers who passed by the empty post for several hours expressed alarm saying this is extremely concerning۔ بعد میں جب وہ دوبارہ ڈیوٹیاں لگی اور وہ فوجی واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کتنا کنسرننگ ہے، وہ شاکڈ ہو گئے، وہ الارم ہوئے۔ if militants had managed to infiltrate the base، فلسطینیوں کو وہ ملیٹنٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں وہ گھس آتے اس بیس کے اندر، what would have done everything was completely exposed۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ دیکھیں جو ویسٹ بینک کی ریزسٹنس ہے ان کے پاس بہت لمیٹڈ ویپنز ہیں، ان کے پاس ایون RPGs نہیں ہیں، وہ IEDs کا استعمال کرتے ہیں، ہوم میڈ IEDs کا، اور بندوقیں وغیرہ ان کے پاس ہے، ہیوی ویپن ان کے پاس نہیں ہے جیسے غزہ کی ریزسٹنس کے پاس ہے۔ تو اگر ویسٹ بینک کی ریزسٹنس کو اس طرح کا کوئی اسلحہ ڈپو مل جائے
اگر یہ اس طرح کا اسلحہ ان کے ہتھے لگ جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. یعنی ویسٹ بینک ٹوٹلی آکوپائڈ ہے نا, تو وہاں پر اسلحہ لانا بڑا مشکل کام ہے. تو اگر اتنا بڑا اسرائیل کا جدید ترین اسلحہ ریزسٹنس کے ہاتھ لگ جائے تو پھر یہ کتنی بڑی بات ہونی تھی. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک طرف وہ ویسٹ بینک کے اندر یہ اگریشن کر رہے ہیں, فوج بھیجی ہوئی ہے, لڑائی چل رہی ہے, اور ادھر یہ آفیسرز کی آپس میں یہ حالات ہو گئے ہیں. اسرائیلی آرمی یہ سب سے منظم اور ایڈوانس آرمی ہے, اس میں یہ اختلافات اس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں کہ وہ اپنی پوری بیس ہی چھوڑ کر چلے گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف لیولز کے اوپر اسرائیل میں خلفشار ہے, اختلافات ہیں, ان کی آرمی اور ان کی سوسائٹی, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, تو مختلف لیول کے اوپر یہ کولیپس کا جو سفر ہے وہ جاری ہے. اور ویسٹ بینک سے بھی آپ دیکھیے گا اسرائیل کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ کے بارے میں ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ الٹرا پرو ٹرمپ بھی اس حالت میں اس وقت نہیں ہے کہ وہ نئی جنگ چھڑوا سکے مڈل ایسٹ کے اندر. فلسطینیوں کے خلاف نئی جنگ چھیڑنے کی پوزیشن میں اس وقت ٹرمپ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نتن یاہو کیا کرے گا اگر یہ جنگ نہیں چھڑتی. مثال کے طور پہ ہم نتن یاہو کے اینگل سے بات کر رہے ہیں, تو نتن یاہو کیا کرے گا, وہ کیسے سروائیو کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نتن یاہو بہت امپورٹنٹ ہے اس انداز کے اندر کہ یہ بہت جو ظلم ہوا ہے وہ اسی نے کروایا ہے. پچھلے 30 سالوں میں دیکھیں مڈل ایسٹ کی جنگیں اور فلسطینیوں کے خلاف جو یہ سارا کچھ ہوا اس میں نتن یاہو کا کردار ہے. یہ پچھلے 30 سال سے یہ مطلب وزیر اعظم سب سے زیادہ ٹائم رہا ہے, اور سب سے زیادہ اس نے واشنگٹن کو لابینگ کی ہے مڈل ایسٹ, عراق وار اور شام اور لیبیا اور سوڈان اور یہ ساری جنگوں کا یہ ذمہ دار ہے. تو اگر نتن یاہو جاتا ہے تو اسرائیل میں ایک بہت بڑا شفٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر درمیان میں اس جنگ کے درمیان میں نتن یاہو کا کباڑا ہو جاتا مکمل اور یہ اس کی گورنمنٹ گر جاتی تو اسی دن جنگ رک جاتی, ٹھیک ہے. تو نتن یاہو پھر کیسے سروائیو کرے گا. اندرونی خلفشار بھی بڑھ رہا ہے, اس سے اور ڈیبیٹ ہوگی اور سوالات ہوں گے کہ کیا گین کیا. تو نتن یاہو کے سروائیور کے لیے جنگ ضروری ہے, لیکن ٹرمپ کے سروائیور کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے. ٹرمپ افورڈ ہی نہیں کر رہا جنگ. تو اسی لیے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اب اسرائیل اور نتن یاہو پوری طرح سے پھنس چکے ہیں. آگے ناظرین چلیں تو قطری امیر جو ہیں وہ شام پہنچ چکے ہیں, اور بڑا غیر معمولی دورہ یہ ہو رہا ہے, بڑا غیر معمولی, مطلب قطری امیر سیریا کے اندر پہنچے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تو ابھی تک کسی عرب حکمران نے طالبان کا تو افغانستان کا تو دورہ نہیں کیا جس طرح سے شام کی اتھارٹیز کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے, اور اس میں وہ گیس پائپ لائن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. اچھا, تو قطر کے امیر وہاں پر ہیں, تو دوحہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. دوحہ میں بڑی غیر معمولی میٹنگ ہو رہی ہے. ایران کے فارن منسٹر وہاں پر پہنچے, اور ایران کے فارن منسٹر اور جو قطر کے فارن منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. اب یہ اسپیشل ڈسکشن آن سیریا ہو رہی ہے اس ملاقات کے اندر. جو رشین ڈیلیگیشن شام کے اندر آیا ہے اس میں ٹرکی کا بہت رول ہے. ٹرکی نے یہ ثالثی اور چیزوں کو بہتر کیا ہے, مطلب جو رشین ڈیلیگیشن آیا اس میں ترکی پوری طرح سے انوالو تھا. تو یہ جو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران اور سیریا کے تعلقات بھی بہتر ہوں, تو اس میں قطر اپنا رول ادا کر رہا ہے. تو یہ میٹنگ جو ہے وہ اس حوالے سے, یعنی ایران کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہا ہے قطر سیریا کے حوالے سے. تو یہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے. لیبنان کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیبنان کے اندر بھی دنیا بہت بڑے تاریخی مناظر دیکھ رہی ہے, اور ریزسٹنس کی جو پوری ایک ہسٹری ہے اس میں یہ بہت بڑے ایونٹس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف پچھلے 15 مہینوں کی جنگ اور یہ والے ایونٹس, اسرائیلی حملے, بمباری, گولیاں, ایئر سٹرائکس, وہ لیبنیز کو نہیں روک پا رہے ہیں. ایک ہفتہ اب اس بات کو ہوا جاتا ہے, اور جو لیبنیز ہے وہ اپنے گھروں کو مختلف ٹاؤنز میں لوٹ رہے ہیں, اور جو پاپولیشن واپس آ رہی ہے اسرائیل کے لیے ایک ایک دن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اب وہ ایک طرح سے حواس باختہ ہو کر گولیاں تو آگے سے چلا رہا ہے, لیکن گولیاں چلانا سیویلینز کے اوپر کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش تو کر رہا ہے, لیکن وہاں پر اس کا رہنا بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اگر وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑتا ہے تو اگر تل ابیب اور حیفا دوبارہ انڈر اٹیک آ گئے تو پھر کیا ہوگا. تو جنگ بھی وہ حزب اللہ سے نہیں چھیڑ سکتا, اور ٹرمپ کی صورتحال بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو وہ لیبنان کے اندر سٹے بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن جو ایک ان ایکسپیکٹڈ فیکٹر درمیان میں آ گیا نا وہ لیبنیز پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے. لیبنیز پاپولیشن کا آنا ایک ان ایکسپیکٹڈ فیکٹر ہے جس نے بہت مشکل بنا دیا ہے اسرائیل کے وہاں پر سٹے کو. تو آنے والے دنوں میں یہ کافی ڈیسائیڈنگ ثابت ہوگا. صدرن لیبنیز انٹر ٹاؤن آف یرین ایمڈ پرسسٹنٹ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اسالٹس, وہ داخل ہو رہے ہیں اور آگے سے اسرائیلی فوج بے شک براہ راست جو ہے وہ اٹیکس بھی کر رہی ہے, ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن لیبنیز پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. آگے ناظرین چلیں تو اگر ہم ویسٹ کے اندر دیکھیں
تو مختلف لیولز کے اوپر مختلف واقعات ہو رہے ہیں. یہ جنگ بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑی گئی اور ان کے اپنے اپنے امپیکٹس ہیں. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا نکلنا اس کا اپنا امپیکٹ ہے. دارالحکومتوں کی سڑکوں کے اوپر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہونا, ہالی ووڈ کا بولنا, مختلف شخصیات جو انفلوئنشل ہیں ان کا بولنا, ٹھیک ہے, اور پولیٹیشنز کا بولنا, یہ ہر کسی کی اپنی اپنی اہمیت ہے. سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ان کی جو ہے وہ اپنی اہمیت ہے. اچھا, تو پارلیمنٹس کے اندر بھی بہت بڑے واقعات ہو رہے ہیں. اب جیسا کہ پولینڈ سے خبر ہے, پولینڈ کے پارلیمنٹ میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. ہولوکاسٹ کے حوالے سے ایک سائلنس تقریب جاری تھی, مطلب کچھ دیر کا سائلنس جیسے ہوتا ہے وہ کیا گیا. تو ایک پولینڈ کے ایم پی نے ہی انٹرپٹ کرتے ہوئے کہا کہ صرف ہولوکاسٹ کے لیے نہیں, جو غزہ کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے لیے بھی سائلنس پریئر جو ہیں وہ کی جائے. دیکھیں نا ان چیزوں کی امپیکٹ ہے. آپ نے سوچا تھا کہ پولینڈ کی پارلیمنٹ میں, نتنیاہو کا تعلق بھی پولینڈ سے, تو پولینڈ کی پارلیمنٹ میں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھے گی. تو یہ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ انسانیت کی لڑائی بن گئی ہے. اور ویسٹ کے اندر یہ ایک بڑی پرفاؤنڈ لیول کی جو تبدیلی ہے فلسطین کے حق میں وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں. اسرائیل نے ہر محاذ کے اوپر اس جنگ کو ہارا ہے. فار ڈیکیڈز اینڈ فار سینچریز انہوں نے جو اپنا ایک پورا سٹرکچر بنایا تھا انفلوئنس کا اور طاقت کا, وہ پاش ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. آخر میں اگر ہم دیکھیں کہ ویسٹرن پاورز جو ہر وقت تیار رہتی تھی اسرائیل کی مدد کے لیے, اسرائیل کی جنگوں میں حصے دار بننے کے لیے, اب وہ خود اس طرح سے ڈکلائن ہو رہی ہیں کہ وہ مزید اسرائیل کی جنگوں کے حصے دار نہیں بن سکتی. اور یورپ میں ایک بڑی غیر معمولی تبدیلی آفٹر سینچریز ہم دیکھ رہے ہیں. فرانس کی آپ دیکھیں نا, یورپ کی جو تمام بڑی پاورز ہیں, فرانس, جرمنی اور یو کے اور اٹلی, یہ تمام اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے. فرانس سکریمبلز فار بجٹ ڈیل ٹو اوارڈ گورنمنٹ کلیپس. اس سے پہلے ایک گورنمنٹ گری ہے, اب جو نئی گورنمنٹ بنی تھی وہ بھی کولیپس ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ اس وقت یورپ کی سچویشن ہے اور یہ بڑی آفٹر سینچریز یہ, اور اسرائیل کے بننے کے بعد تو یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کا اس طرح سے پالیسی شفٹ, اور یورپ کی یہ اکنامکل کرائسس جو اس کو جنگوں میں مزید اب افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.